Assalamu alaikum everyone. Today we have an eminent personality from the medical industry with us, Professor Javed Akram साहब. आपका तारुफ थोड़ा सा मैं करा दूँ पहले. Javed साहब is a professor of medicine. He's a clinician, laboratory researcher, a medical educationist, a health delivery administrator. Javed साहब was the founding vice chancellor of Shaheed Zulfiqar Ali Bhutto Medical University of Islamabad. He has remained the CEO of Pakistan Institute of Medical Sciences, also known as PIMS. He was also the founding president of Pakistan Society of Internal Medicine, and he is the chairman of World Ramadan Study Group. As a consequence of his invaluable services to the profession, community and outstanding researches, Professor Saab has been awarded the Prime Minister's Gold Medal for research in the field of Parkinson's disease in 1999. He was also awarded the Best Research Award in 2005 by the National Academy of Medical Sciences. He has also been conferred the Tamga-e-Imtiyaz by the President of Pakistan in 2011. First of all, Dr. साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया. सर शुरुआत करते हैं आपकी चाइल्डहुड से. आप हमेशा से इतने एम्बिशियस थे, वर यू एन एक्सेलिंग चाइल्ड? मेरा ख्याल है मुझे तो नहीं याद कि कोई इतना एम्बिशियस था, ना बच्चे एम्बिशियस होते हैं. बहरहाल एक ज़ाहिर है ऐसी फैमिली में मैं पैदा हुआ था जो कि बड़ी डोमिनेटिंग किस्म की फैमिली थी, बिकॉज माय फादर अल्हम्दुलिल्लाह वाज चीफ जस्टिस एंड देन माय ब्रदर वाज जज. वो मेरे से 40 साल बड़े थे मेरे भाई, और इस तरह दूसरे भाई मेरे मिनिस्टर थे, फेडरल मिनिस्टर, और बहन भी मेरी मिनिस्टर रही हैं. तो ज़ाहिर है कि ऐसी फैमिली में फिर थोड़ा बहुत तो आप भी चाहते हैं कि अपने हिस्से का दिया जलाते जाएं. लेकिन एम्बिशन मेरी ये ज़रूर थी कि मैं ये नहीं चाहता था कि मैं एक बहुत तनावर दरख्त के नीचे छोटा सा पौधा हूँ कि जिसको ग्रो करने का मौका न मिले. और इसी वजह से कि मैंने ऑप्ट किया कि मैं डॉक्टर बनूँगा, मैं वकील नहीं बनूँगा, क्योंकि ज़ाहिर एक टेंडेंसी थी मेरी फैमिली में, लॉयर्स की फैमिली है, dominated by lawyers and judges and politicians. तो डॉक्टर कोई नहीं था फैमिली में, ना कोई आगे ना पीछे. तो फिर यही था कि डॉक्टर बनने का एक मकसद ये भी था कि जो भी मैं इसमें करूँगा, आई विल बी नॉट नोन बिकॉज आई एम ए सन ऑफ वेरी गुड जज जस्टिस मलिक मोहम्मद अकरम, बट आई विल बी नोन एज डॉक्टर जावेद. तो दिस वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर मी कि जो भी मैं करूँगा खुद करूँगा, अच्छा हो बुरा हो, वट एवर इट इज़. इवन अल्लाह ताला ने मुझे ऐसी फैमिली में पैदा किया कि आई कैन से आई वाज बोर्न विद अ सिल्वर स्पून और मे बी ए गोल्डन स्पून अल्हम्दुलिल्लाह, मगर आई नेवर यूज्ड इट टू माई एडवांटेज एट ऑल. क्योंकि ज़ाहिर है डॉक्टरी में, और वो भी डॉक्टरी में एक ये भी था कि जो मैंने इम्तहानात यहाँ पास किए, MBBS पास किया या जो भी किया, तो हो सकता है किसी हद तक इन्फ्लुएंस्ड हुआ हो. लेकिन जब मैंने इंटरनेशनली एग्ज़ाम पास किए, जो कि 35 से ज़्यादा एग्ज़ाम हैं जो मैंने इंटरनेशनली, वो चाहे कैनेडियन बोर्ड हैं, चाहे अमेरिकन बोर्ड हैं, चाहे ECFMG है, चाहे प्लैप है, चाहे MRCP है, चाहे कुछ भी है, वहाँ पे ऑब्वियसली ये बायस नहीं है. दे डोंट केयर कि आप कहाँ से आए हैं. मेरे आगे कोई मोरक्कन होगा तो पीछे कोई अमेरिकन दे रहा होगा एग्ज़ाम. तो इंटरनेशनली जब कम्पीट करते हैं, तो इसलिए मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था कि मैं हमेशा ही, जब जिस दिन मैंने पास किया MBBS और हाउस जॉब मेरा ख़त्म हुआ, तो मेरा ख्याल है जो नेक्स्ट अवेलेबल फ़्लाइट थी, आई वाज ऑन द फ्लाइट टू UK. सर दिस ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन. आपने जैसा कि आपने कहा कि आपको बहुत सारे मौके मिले बाहर पढ़ने का, लिखने का, तो फिर आपने क्यों पाकिस्तान का रुख वापस क्यों किया? यू कुड हैव स्टेड देयर एंड मेड अ नेम देयर. पाकिस्तान में से क्या? देखें, मैं हमेशा जब भी मैं बाहर गया तो मैं रिटर्न टिकट लेके गया. मेरा कभी भी ये इरादा नहीं था कि मैं वहाँ सेटल होऊंगा. और तो बहुत देर में रहा वहाँ, 11 साल रहा, और मेरे बच्चे भी वहीं पैदा हुए, और वहाँ उनकी शुरू में स्कूलिंग भी हुई. लेकिन मैं हमेशा वहाँ मुसाफिर रहा. मैंने यही सोचा कि मैंने वापस जाना है, और मैंने कभी भी ये डिसीजन रिग्रेट नहीं किया
میں ایٹ اے ویری ینگر ایج الحمدللہ میں نے 2.5 سال بعد اپنے MBBS کے MRCP کر لیا تھا, which was the couldn't have done even sooner because 2.5 سال is the minimum possible. اس کے بعد میں نے بہت الحمدللہ دنیا کے جو بہترین ہاسپٹلز آپ کہہ سکتے ہیں, کیمبرج یونیورسٹی میں کام کیا, کنگز لینڈ میں کام کیا, پھر میں نے ہل میں کیا, ہل رائل انفرمری میں, اور وہ بھی ایز اے جب میں نے وہاں سے چھوڑا تو میں سینئر رجسٹرار تھا آلریڈی ایٹ اے ویری ینگ ایج. تو مجھے اس وقت کنسلٹنٹ کی آفر بھی تھی ہل رائل انفرمری سے, مگر آئی تھاٹ کہ جو میں نے سیکھنا تھا اس معاشرے میں وہ سیکھ لیا ہے. اس کے بعد میں امریکہ موو کر گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک جگہ سے جو آپ نے ایک سسٹم میں سیکھنا ہوتا ہے, لرننگ کا بڑا ایکیوٹ ہوتا ہے شروع میں, کچھ دیر بعد وہ فلیٹ ہو جاتا ہے اور آپ نہیں سیکھتے اس ماحول میں. آپ کم سیکھتے تو ہیں لیکن وہ اسپیڈ سے نہیں سیکھتے. پھر آپ ایک نئی جگہ پہ جاتے ہیں, جیسے میو کلینک گیا میں روچیسٹر میں, تو وہاں پہ میڈیسن بالکل ڈفرینٹ طریقے سے پریکٹس کی جاتی ہے. بہت زیادہ انٹرپرسنل ریلیشن شپ کم ہو جاتا ہے, مشینز اور گیجٹری زیادہ آ جاتی ہے. تو وہ بھی ایک اسپیکٹ آف میڈیسن تھا, تو اس لیے, اور جس میں ہمیں بہت کیئرفل ہونا پڑتا تھا, میڈیکل لیگل کیسز تھا, تو وہاں بھی میں نے بہت سیکھا. تو لرننگ نیور اسٹاپس, ابھی بھی میں سیکھ ہی رہا ہوں ٹو بی آنیسٹ. تو اس لیے میں نے اس وقت, کیونکہ یہ میرا ڈیسیژن تھا کہ جب بھی میں یہ 4 لفظ میرے MRCP لگ جائیں گے نام کے پیچھے, تو میں اپنی واپسی کی ٹکٹ ایکسپلائٹ کروں گا. تو تھوڑی سی ٹریننگ کی اس کے بعد, اور اس کے بعد میرے والدین کی خواہش یہی تھی, اور میرے ڈاکٹر بننے کا اپارٹ فرام دس کہ میں ایسا پروفیشن لینا چاہتا تھا جس میں ایٹ این ایڈوانٹیج نہ ہوں, ایٹ اے ایکول اپرچونیٹی ہو میرے لیے. تو ایک وجہ اور یہ تھی کہ میری ماں کی بڑی خواہش تھی, اور میں سب سے چھوٹا فیملی میں تھا. انہوں نے یہ خواہش تمام بچوں پہ, 5 کے 5 باقی بچوں پہ کوشش کی, اور وہ ناکام ہو گئی. تو ان کو بیمار ہوتی تھی, ان کو شوگر تھی, ان کو باقی ہارٹ کا معاملات تھے, تو ان کی یہی خواہش تھی میرا کوئی بچہ ڈاکٹر بنے. وہ اینڈ پہ کیونکہ میں ہی رہ گیا تھا تو وہ سارا پریشر میرے پہ تھا, تو اس لیے میں نے ان کی خواہش پوری کرنی تھی. اور ظاہر ایک نیچرل چیز تھی کہ جس ایک مقصد بڑے کے لیے میں ڈاکٹر بنا تھا ان کے لیے, تو ان کا میں علاج معالجہ کر سکوں. اور وہی پھر ہوا کہ اللہ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنے والد صاحب والدہ کا علاج کر پایا. اور شاید ان کی زندگی تو میں کبھی نہیں پرلونگ کر سکتا, نہ کی میں تو کسی کی بھی ایک سانس نہیں بڑھا سکتا, لیکن اللہ نے مجھے موقع دیا کہ میں ان کی خدمت کروں. اور جو ان کی میں نے خدمت کی اور جس طرح میں ان کے ساتھ رہا مشکلات میں, مشکل میں, وہ میرے لیے میری زندگی کا ایک اثاثہ ہے. دوسرا, میرے بچے, کیونکہ بیٹیاں تھیں تو اس وقت, باقی بچے تو ادھر آ کے پیدا ہوئے, تو میں نے وہ یہی سوچا کہ اس ماحول میں اگر میں, ظاہر وہ اسکول جا رہی تھی میری بیٹیاں, اس وقت 6-7 سال کی تھی جب ہم مائگریٹ کیے واپس. تو میرے لیے یہ میری ایکسپیکٹیشن ان بچیوں سے یہی تھی کہ جو میں نے اپنی زندگی میں اپنے ماں اور باپ کے لیے کیا وہ ہمارے لیے کریں. اس ماحول میں یہ ممکن نہیں تھا. ان کے ساتھ یہ انفیئر چیز ہونی تھی کہ ان کو میں اس ماحول میں گرو کرتا جو بالکل انڈیپینڈنٹ ہے, جہاں پہ رشتے کی اقدار اتنی مضبوط نہیں ہے, جہاں پہ بچے اپنا یہ فرض نہیں سمجھتے کہ ماں باپ کی, جتنے ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں ان کی اتنی زیادہ خدمت کریں. تو اس ماحول میں ظاہر ہے یہ سوچنا کہ وہ وہی کریں گے جو میں نے اپنے ماں باپ کے لیے کرے گا, ان کے لیے میرا خیال ہے انفیئر ہونا تھا. تو اس لیے وہ ہائی ٹائم تھا ٹو موو بیک. تو دیٹ واز فیو ریزنس کہ میں واپس آیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اگر وقت واپس بھی چلا جائے تو میں یہی کروں گا. شاید میں اور بھی جلدی واپس آؤں, کیونکہ اس ملک نے مجھے جتنا کچھ دیا وہاں یہ ممکن ہی نہیں تھا. وہاں میں انگلستان کا سب سے بڑا ڈاکٹر بھی بن جاتا, سب سے بڑا ریسرچر بھی بن جاتا, سب سے بڑا ٹیچر بھی بن جاتا, وائس چانسلر بھی بن جاتا. تو میرے شاید گھر کے ساتھ والا ہمسایہ ہے اس کو میرا نہیں پتہ ہوتا کہ میں کون ہوں. الحمدللہ ادھر جو ریکگنیشن مجھے اس ملک میں ملی, جو پیار ملا, اس سے بھی بڑھ کے جو سب سے زیادہ جو مجھے دعائیں ملتی ہیں اپنے مریضوں کو, یہ دعائیں وہاں نہیں ملتی. وہ تو ایک مذہب بھی دوسرا ہے,
یہاں پہ جو سب سے بڑا میرا اثاثہ ہے وہ شاید معراج بی بی اور حنیفہ بی بی ہیں جو تاندلیہ والا سے ایک آتی ہیں، قصور سے آتی ہیں. میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، ہر روز کی کہانی ہے. اور وہ میرے لیے کوئی پیاز کاٹ کے لاتی ہے، کوئی اچار ڈال کے لاتی ہے، اور یہاں آ کے وہ چونتی ہے. تو وہ میرا خیال ہے اس سے بڑا کوئی میرے لیے رول نہیں ہو سکتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے چھوٹے موٹے مقام پہ پہنچایا، یہ شاید اس میں میری کوئی اتنی کمپٹنس نہیں ہے، یہ میرے ماں باپ کی اور اس کے بعد میرے مریضوں کی دعائیں ہیں کہ میں چل رہا ہوں. اور الحمدللہ جس چیز کا میں سوچتا ہوں وہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کروا دیتا ہے. تو اس لیے جتنی ریکگنیشن اس ملک میں مجھے اللہ تعالیٰ نے دی، جتنا پیار مجھے اپنے مریضوں سے ملا، اس سوسائٹی سے ملا، یہ میں وہاں امیجن بھی نہیں کر سکتا تھا. وہاں آپ کے نیکسٹ ڈور ہمسائے کو بھی نہیں پتہ ہوتا. یہاں پہ ہمسایوں کے بڑے حقوق ہوتے ہیں کیونکہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں سب، اور ہم سب مرنے جینے پہ اکٹھے ہوتے ہیں. وہاں پہ اس ماحول میں میں نے کام کیا کہ کرسمس پہ ہمارے سارے بیڈز بھر جاتے تھے. اس لیے نہیں کہ لوگ بیمار ہو جاتے تھے، اس لیے ہوتے تھے کہ جو بیٹا یا بیٹی ہوتے تھے جن کے پاس بوڑھے ماں باپ رہ رہے ہوتے تھے، وہ اپنی کرسمس انجوائے کرنا چاہتے تھے اور وہ ماں باپ کو ہاسپٹل چھوڑ جاتے تھے. تو یہاں پہ الحمدللہ ابھی بھی چاہے کتنی بھی ڈیٹیریشن ہے، میں تو بڑا آپٹیمسٹک بن رہا ہوں کہ ابھی بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے والد کو چھٹی دے دیں کہ عید ہے، ہم نے گھر عید ان کے ساتھ کرتی ہے. ونڈرفل. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے ذکر کیا تھا خدمت کا، آپ کو کیا لگتا ہے ایک ڈاکٹر کی کیا فرائض ہوتے ہیں، ڈیوٹیز کیا ہوتے ہیں، اوبلیگیشنس کیا ہیں ایک ڈاکٹر کی؟ دیکھیں اس وقت آپ کو پتہ ہے کرونا کا دورہ ہے، اور ابھی میں ایک ٹی وی پروگرام سے آ رہا ہوں اور اس میں ڈاکٹروں نے، کچھ ڈاکٹرز نے ریفیوز کر دیا کرونے کے مریضوں کو ٹریٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، یہ بہت ہی انفارچونیٹ چیز ہے. ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو کٹس پرووائڈ کرنی چاہیے، گورنمنٹ کو پروٹیکٹیو اکوپمنٹ دینا چاہیے، لیکن میں ایز اے ڈاکٹر یہ سمجھتا ہوں کہ، اور میرا یہ اوتھ بھی ہے جس کو ہم ہیپوکریٹس اوتھ کہتے ہیں، ڈو نو ہارم. تو میں یہ ہمیشہ سے سمجھتا ہوں کہ چاہے آپ کے جنگ کی صورتحال ہے، چاہے آپ پہ گولہ بارود برسایا جا رہا ہے، چاہے آپ کو کرونا کے وار ہو رہے ہیں، چاہے ڈینگی کے وار ہو رہے ہیں، آف کورس آپ کو اپنی پروٹیکشن کرنی چاہیے. ہم پروفیشنل ہیں، ہمیں کرنی چاہیے، اور گورنمنٹ کو بھی ہماری پروٹیکشن کرنی چاہیے. لیکن اگر ایک مریض کی جان بچ سکتی ہے مجھے اپنے آپ کو ایکسپوز کر کے ڈینجر سے، تو میرے لیے وہ فرض اولی ہونا چاہیے. اگر اس چیز میں میری جان چلی جائے گی تو میں اس کو اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں. اور اسی ٹی وی پروگرام میں نے کہا کہ اگر کرونا کے مریض کو کٹ نہیں مل رہی ڈاکٹرز کو، اور ڈاکٹرز اس کو ہاتھ نہیں لگا پا رہے، میں ایز اے ڈاکٹر تیار ہوں اس کو ٹریٹ کرنے پہ. میں نے اوپن اپ کر دیا. تو اس لیے یہ دیکھیں، یہ زندگی اور موت تو ہم ایک طرف کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، تو ظاہر ہے کہ مرنا تو سب نے ہے. میرے لیے اس سے اچھی موت کیا ہوگی کہ میں کسی اور کی جان بچاتے ہوئے مر جاؤں. اگر یہی ہوتا تو میں کبھی بھی اپنے 113 ڈاکٹروں کو لے کے لائن آف کراسنگ پہ نہ جاتا. اور اس وقت ہم گئے کشمیر کی لائن آف کراسنگ میں جبکہ ایکٹیو فائرنگ ہو رہی تھی، اور ہم نے ان اپنے ساتھیوں کا علاج کیا جن کو چھرے لگے، جن کو شیلز لگے، وہاں پہ علاج کیا چکوٹی سے آگے بارڈر پہ. تو میں وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ تھوڑا سا بہت کمزور ہے، لیکن تھوڑا سا یقین ہے کہ جس دن میری آئی ہوئی ہے وہ آئی ہے. صرف اللہ سے یہی دعا ہوتی ہے ہمیشہ میری کہ جب بھی مارنا کوئی اچھی موت ایسی دینا کہ شہادت کی موت ہو. تو اس سے بہتر کیا چیز ہوگی کہ سب سلیٹس زیرو پہ لے کے جائیں گے ہم. تو کیونکہ ہم اتنے بڑے گناہ گار ہیں کہ ویسے تو اس کا کرم ہی ہے جو ہمیں معاف کرے. اور یقین یہی ہے کہ جب ہماری اصل زندگی ہے وہ آنکھ بند ہونے کے بعد شروع. ماشاء اللہ. سر اسی حوالے سے میں پھر سملرلی ایک سوال کروں. آپ کافی اپنے پروفیشن لے کے پیشنیٹ ہیں، تو ایسی کون سی چیز ہے آپ کے پروفیشن کے حوالے سے جو آپ
بے انتہا پسند کرتے ہیں, کوئی ایسی چیز ہے جو شاید آپ بدلنا چاہیں؟ بدلنا تو ایک نہیں چیز, میرا خیال ہے بہت چیزیں بدلنا چاہتے ہیں. میں بدلنا چاہتا ہوں یہ چیز کہ میرے پاس مریض آئیں اور ان کو جو میں نسخہ لکھ کے دوں وہ سوچ میں پڑ جائیں کہ یہ خریدیں گے کہاں سے. اللہ کرے ایسا ہو, اگر ایسا نہیں ہوتا. میں بدلنا یہ بھی چاہتا ہوں کہ جو بھی مریض کسی بھی ڈاکٹر سے ہو کے جائے وہ اس کو مسیحا ہی سمجھے. اور میں یہ بھی بدلنا چاہتا ہوں کہ جو ہم ڈاکٹرز ہیں, ہمارا جو پرسیپشن ہے, چاہے وہ پرسیپشن ہے لیکن پرسیپشن سم ٹائمز آر اسٹرانگر دین ریئلٹیز, تو ہمیں وہ پرسیپشن ایسا ملے کہ لوگ, کیونکہ ہمارے پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے, ہمیں لوگ دیکھتے ہیں اللہ کے بعد, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہمیشہ وہ کہتے ہیں کہ میرا والد میرا بیٹا بچ جائے گا, تو میں انہیں ہمیشہ آگے سے کہتا ہوں مجھے تو اپنا نہیں پتہ کہ میں بچ جاؤں گا کہ نہیں, میں بچانے والا نہیں ہوں, میں اس کا ذریعہ ضرور بن سکتا ہوں. تو میں تو یہی چاہوں گا کہ جو ڈاکٹرز ہیں یا ہیلتھ کیئر پرووائڈرز ہیں, ہم واقعہ ہی ہم لوگوں کی, خاص کر وہ نچلے سطح کے لوگوں کی توقعات پہ پورا اتریں اور ہمارے رویے ایسے ہو جائیں, اللہ کرے بشمول میرے, کہ تو کہتے ہیں کہ اچھے ڈاکٹر کو دیکھ کے اس کے ساتھ بیٹھ کے آدھی یا پوری بیماری ختم ہو جاتی ہے, ہم وہ توقعات پہ پورا اتر سکیں. تو میری تو خواہش یہی ہے, اور میری یہ بھی خواہش ہے کہ جن طالب علموں کو میں پڑھاتا ہوں ان طالب علموں کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ اتنا شفا دے کہ میں ایک صدقہ جاریہ ہوں, میرے لیے وہ بنے رہیں. کوئی ایسی چیز جو آپ کو بے انتہا پسند ہو اپنے؟ مجھے بہت پسند ہے یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ مجھے کسی کی زندگی بچانے کا ذریعہ بنے, اس سے بڑی میرے لیے سیٹسفیکشن کوئی نہیں. کیونکہ جب بھی کوئی پیشنٹ آتا ہے اور بہت ہی کریٹیکل, کیونکہ میں زیادہ تر کریٹیکل کیئر میں کام کرتا ہوں, آئی سی یو میں کام کرتا ہوں, تو جب وہ مریض آتا ہے اور وہ سمجھ یہ لگتی ہے کہ یہ بالکل بچنے کی کوئی امید نہیں ہے, اور ایسا ہے ہزاروں میرے زندگی میں سٹوریز ہیں جس کو آلموسٹ ہم نے ڈکلیئر کر دیا ہوا ہے, تو یہ مجھے بتاتا ہے کہ نیور گیو اپ. اور وہ مریض وہاں سے ریکور کرتا ہے, اور ریکور کر کے بعد میں اس کی شادی ہوتی ہے اور اس کے بچے بھی ہوتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں ہم نے تو یہ سوچا تھا کہ یہ شاید چند منٹ کا مہمان ہے. تو یہ وہ اللہ کا کام ہے, وہ اللہ کو کرنے دینا چاہیے. ہمارا کام یہ ہے کہ کیا ہم نے کوشش کی اور نیک دل سے کوشش کی اور خلوص سے نیت سے کوشش کی. باقی کوشش جو ہے وہ ہمارا فرض ہے, اللہ کرے کہ وہ ہم نبھاتے رہیں. اس کا رزلٹ ہمارے ہاتھوں میں ہرگز نہیں ہے, کیونکہ ہم نہ کوئی زندگی بچانے کے اہل ہیں, نہ کسی کو صحت دینے کے, نہ کسی کی درد کم کرنے کے اہل ہیں, کیونکہ یہ اللہ کے کام ہے اور یہ اللہ کو ہی کرنے چاہیے. یہ اس کی کرم نوازی ہے کہ وہ مجھے یا میرے ساتھیوں کو, میرے شاگردوں کو استعمال کر لے اس کام کے لیے, ورنہ وہ تو خود بھی شفا دے سکتا ہے, اس کو وہ نعوذ باللہ کہیں محتاج نہیں ہے. تو اس لیے, اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا کہ وہ مریض بنے اور انہوں نے اپنے معالج کو بلایا اور انہوں نے معالج سے, اس سے بڑی کیا ہستی ہو سکتی ہے. میرے تو وہ رول ماڈل ہیں اور رہیں گے, میرے اور کوئی رول ماڈل نہیں ہے دنیا میں. مجھے کوئی پوچھتا ہے رول ماڈل تو میں کہتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم, بیکاز جتنا ان کی زندگی کے بارے میں پڑھتا ہوں, میں ظاہر ہے وہ میرے نبی ہیں, میں ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں. اللہ کرے کہ ان کی 0.000 زندگی میرے زندگی میں عکس آ جائے, میرے لیے تو یہ میری زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا. تو لیکن ان کی زندگی کو آپ اپارٹ فرام دس کہ وہ خاتم النبیین ہیں اور ہمارے نبی ہیں اور ہم بلیو کرتے ہیں ان میں, ان کی زندگی کے بارے میں آپ پڑھیں تو پڑھ لیں کہ وہ کیسے باپ تھے, کیسے ہسبینڈ تھے, کیسے لیڈر تھے, کیسے جنگ میں انہوں نے کیا کیا, امن میں کیا کیا. تو آپ
اتنے متاثر ہوتے ہیں. اور بینگ اے مسلم تو ہم متاثر ہیں ہی ہیں، ان سے تو نان مسلمز بھی بہت متاثر ہوتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ ان سے زیادہ کوئی انفلوئنشیل پرسنالٹی دنیا میں آئی ہے یا آئندہ آئے گی. اس کی وجہ یہ ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ان کو گئے ہوئے ہم میں سے 1400 سال سے بھی زیادہ ہوگا، لیکن ان کا جو انفلوئنس ہے ان کی زندگی کا دنیا پہ وہ بڑھتا جا رہا ہے، کوالٹی میں بھی اور کوانٹٹی میں بھی. مسلمان ہر لمحہ بڑھ رہے ہیں نمبرز میں، اور ہر آفت کے بعد کنورژنز آپ دیکھتے ہیں. آپ کرونا ہے، کرونا کے بعد آپ دیکھیے گا کتنی کنورژنز ہوئی. کرونا کیوں مسلم ممالک سے نہیں شروع ہوا؟ اس لیے کہ ہمارا تو صفائی نصف مان ہے. ہم چمگادڑ حرام ہے، ہمارے مذہب میں سانپ کھانا حرام ہے، نہ ہمارے مسلم ممالک میں اس کی فارمنگ ہوتی ہے، اور نہ ہمارے کوئی جا کے ان فارمز میں کام کرتا ہے. بیکاز یہ جو اسپیسیز سوئچ ہے اس کی، کرونا وائرس جو ایک RNA وائرس ہے، اور یہ اسپیسیز کی کنٹیمنیشن ہے، یہ ہمیشہ اینیمل سے ہیومن پہ ہوتی ہے. اور ہم تو کچا گوشت بھی نہیں کھاتے، ہمارا حرام ہے خون بھی پینا. تو یہ آپ دیکھیے گا کہ یہ الحمدللہ جو ہماری زندگی، ہمارا مذہب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم قرآن پڑھ لیں اور ٹھوکریں مار لیں زمین پہ سجدے کر لیں. ہمارا مذہب ہمیں ہر چیز بتاتا ہے. وہ یہ بتاتا ہے کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا ہے، جو کہ اب ان کو سمجھ لگ رہی ہے. اور اس ہاتھ دھونے کے بعد آپ نے تولیے سے نہیں صاف کرنا. کھانے کے بعد جو ہاتھ دھونا ہے سنت ہے، وہ اس کو اس میں بھی سائنس ہے. اپنے ہاتھ سے کھانا کھانا ہے، چبانا پراپرلی ہے. آپ نے تو یہ وضو ہے. کیوں ہم اتنا پروموٹ کر رہے ہیں کہ بار بار آپ ہاتھ منہ دھوئیں کرونا میں؟ ہم نے تو ویسے ہی فرض ہے ہمارے پہ 5 وقت نماز پڑھنی ہے، اور وہ اس ہستی کا حکم ہے جو کہ پوری کائنات کریٹ کرنے والا مالک ہے. تو پھر ظاہر ہے کہ اس کی تو کمزوری کا سوچ بھی نہیں سکتے. تو اتنا بڑا، کیونکہ دیکھیں نماز ایک ایسی چیز اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہے کہ اس کی کوئی چھوٹ نہیں ہے. روزہ ہے، بیمار ہے نہ رکھیں، سفر کر رہے ہیں نہ رکھیں. زکوٰۃ ہے، پیسے نہیں ہیں نہ دیں. حج ہے، پیسے نہیں ہیں، قرضہ ہے آپ پہ نہ دیں. تو لیکن اس کی تو کوئی چھوٹ نہیں ہے نماز کی. آپ مر بھی رہے ہیں تو اشاروں سے پڑھ لیں. تو یہ اللہ نے جو ہمیں ایک جو ضابطہ حیات دے دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، اور ان کی فارم میں ہمیں بتایا ہے، یہ جب ہم اپنی زندگیوں میں لے آئیں گے تو دنیا ایک بہت ہی بہتر جگہ بن جائے گی. ہاں سر، ابھی آپ نے ذکر کیا تھا کہ آپ کریٹیکل کیئر پہ زیادہ کام کر رہے ہیں، اور ایسے بڑے کیسز سے جہاں آپ کو لگا کہ شاید وہ چند منٹ کا مہمان تھا لیکن وہ ان کی زندگی بچ گئی. کوئی ایسا مخصوص سا واقعہ جو آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا؟ کوئی ایسا میڈیکل کیس جس نے آپ کو بالکل چونکا دیا ہو، سرپرائز کر دیا ہو؟ دیکھیں بہت کیسز ہیں. میرا خیال ہے کہانی لکھنے لگیں روز ہی ہوتے ہیں ہماری زندگی میں یہ کیسز. لیکن شاید ایک آپ سے شیئر کرنے کے لیے میں کہہ دوں گا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب ہمارے پرائم منسٹر رہے ہیں. اس وقت وہ پرائم منسٹر نہیں تھے، اور ان کی بیگم فوزیہ گیلانی ہماری بہن ہے. کیونکہ ڈاکٹر کا یہ کام ہے کہ ڈاکٹر جب کسی کا علاج کرتے ہیں، خاص کر کریٹیکل کیئر میں، تو وہ ڈاکٹر نہیں رہتا، وہ اس خاندان کا بیٹا، والد، بھائی بن جاتا ہے. کیونکہ اتنی قربت، اتنی مشکل، اتنی مزری میں آپ ان کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور وہ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کس طرح کام کر رہے ہیں، کہ وہ ایک طرح سے آپ بالکل ان کے ساتھ فیملی کی طرح ہو جاتے ہیں. اور وہ میموریز ایسی ہوتی ہیں، کئی دفعہ وہ رشتے جو بن جاتے ہیں اس طرح، مریض بچے یا نہ بچے، لیکن وہ رشتے ایسے بن جاتے ہیں کہ وہ خون سے بھی مضبوط ہو جاتے ہیں. اور میری زندگی میں ایسے بے انتہا، میں جب میرے ہاتھوں کوئی مریض مرتا ہے تو میں اکثر کوشش کرتا ہوں کہ اس کے جنازے پہ یا کلوں پہ جاؤں. بہت دفعہ جا سکتا ہوں، اور میرے لیے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وہ کلوں پہ اور جنازے پہ میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. مجھے گالیاں پڑ رہی ہیں یا مجھے جب گلے لگتے ہیں تو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت کوشش کی، ہم آپ کا دیا نہیں دے سکتے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے میرے لیے. کوئی زندگی موت تو میں نہیں بچا سکتا. تو یوسف رضا گیلانی کے جو سالے تھے، پنو ان کا نام ہے، بہت بڑے وہ بھی پولیٹیشین ہیں، اور ان کے والد سینیٹر تھے، فوزیہ کے والد پیر اسرار صاحب.
ٹوبے سے، ٹوبا ٹیک سے ہے. وہ ایک ہاسپٹل پرائیویٹ میں تھے، تو ادھر ان کو تو بہت بڑے معالجوں نے کہہ دیا کہ یہ برف منگوائیں اور ان کی ڈیڈ باڈی کو لگا دیں، کیونکہ یہ اب ہم اس کو ڈکلیئر کرنے والے ہیں، نہ اس کا بلڈ پریشر ہے، نہ پلس ہے، ان کو کچھ چھاتی کی تکلیف تھی، کچھ شوق میں چلے گئے. تو انہوں نے ان کو کہہ دیا کہ جی یہ چلے گئے. پتہ نہیں ان کو کسی نے کہہ دیا میرا کہ میرے قریب ہی کلینک تھی، تو انہوں نے آگے ادھر لے گیا. تو ادھر لے آئے تو مجھے یاد ہے ایک پرانی گاڑی میں مرسیڈیز میں لے آئے، تو مجھے انہوں نے اندر آ کے شور مچا دیا. میں پہلی دفعہ یوسف کو بھی اور فوزیہ کو بھی ملا تھا، جو کہ اب اس طرح ہیں جو ہم ایک ہی فیملی ہے. تو میں پہلی دفعہ ملا، میں نے کہا جی آپ نے اتنا شور مچا دیا، میں تو پیشنٹ دیکھ رہا تھا. تو انہوں نے کہا جی وہ بندہ مر رہا ہے، آپ پیشنٹ دیکھ رہی ہیں. ہے ان کو. تو پھر میں ان کے ساتھ گیا تو میں نے دیکھا اس کے پیپل کے اوپر. تو میں نے اپنے بندے کو کہا کہ ٹیوب لاؤ، اینڈوٹریکل ٹیوب، وہیں ٹیوب ڈالی، اس کو ایمبو بیگ کیا، اس کو لے گئے اوپر، بڑی مشکل سے شفٹ کیا. اس کی وین نہیں مل رہی تھی، سینٹرل لائن ڈالی. خیر میں نے کہا کہ یہ ابھی ڈیڈ نہیں ہے، کوشش ہے، لیکن اوبویسلی اتنا کریٹیکل ہے کہ چانس میرے پاس بہت ہی کم ہوگا اس کو. لیکن اس کے بعد اس دن رات کو کوئی تقریباً 1-2 بجے اس کی پلس آنی شروع ہوئی، لیکن میں ساتھ ہی رہا. ینگ بندہ تھا، اور بعد میں اس کو وینٹیلیٹر پہ ڈالا، اور وہ 6 ہفتے وینٹیلیٹر پہ رہا. اور 6 ہفتے بعد الحمدللہ وہ ٹریکیوسٹمی کی، سارا کچھ کیا، بہت کچھ کیا، اس کے پیس میکر لگایا. اور اب اس کے بعد اس نے شادی کی، اس کے بچے ہیں. تو وہ اس طرح کے یہ بلیو می، یہ ہر روز کی اسٹوری ہے کہ ہمارے لیے سائنس فیل ہو جاتی ہے بہت دفعہ، کہ ہم ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ جی یہ ختم ہو گیا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جس معالج نے ڈکلیئر کیا ہوتا ہے وہ معالج مر جاتا ہے، وہ مریض زندہ رہتا ہے. تو یہ اوپر والے کا کام ہے، یہ ہمارے کام نہیں ہے، زندگی اور موت. لیکن آپ کا فرض یہ ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں، اس میں آپ کا رول کیا ہے. اور میں یہ کہتا ہوتا ہوں اپنے طالب علموں کو، ہم یونیورسٹی میں بیٹھے ہیں کہ ہزاروں طالب علم ہیں، میں انہیں کہتا ہوتا ہوں، اور کانووکیشن میں ہمیشہ میری تقریر کا یہ حصہ ہے. میں الحمدللہ کوئی 75 کے قریب کانووکیشن اٹینڈ کرتا ہوں سال میں، جب ڈگریز دیتے ہیں. تو میں انہیں کہتا ہوں میں نے آپ کا امتحان لیا اور آپ کو اہل سمجھا اور آپ کو یہ ڈگری دے دی MBBS کی. اب جو آپ ڈگری لے کے وارڈ میں جاؤ گے تو آپ کا بہت بڑا امتحان ہوگا، اور وہ امتحان کئی دفعہ دن میں لیا جائے گا آپ کا، اور وہ لے گا آپ کا مریض، جس کے بستر کے سے جب آپ اگلے بستر پہ جا رہے ہوں گے، وہ ایک پرسیپشن آپ کے بارے میں کریٹ کرے گا کہ آپ کسائی ہیں، آپ بچڑ ہیں، یا آپ واقعہ ہی مسیحا ہیں. اور وہ دعاؤں کی لائنیں لگا دیتا ہے، اور وہ جب ہاتھ اٹھائے گا آپ اس کی دعا میں ہوں. یہ اصل میں امتحان ہمارا یہ ہے، وہ نہیں کہ ہم نے میڈل لے لیا میڈیسن میں، ہم نے سرجری میں میڈیسن. تو اس لیے میرا خیال ہے وہ امتحان میرے لیے بھی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ سم ہاؤ اللہ تعالیٰ نے یہ بہت امپورٹنٹ ایک چیز ہے کہ رکھی ہوئی ہے کہ جب کوئی تکلیف میں ہوتا ہے نا، دکھ، اور جس کا بیٹا مر رہا ہے اس سے بڑا دکھ میں کوئی بھی نہیں ہو سکتا جوان میں، اس کی جو دعا ہے نا وہ ڈائریکٹ ٹربو کے طور پہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتی ہے، وہ اچھی بھی اور بری بھی. جب کوئی تڑپ کے ساتھ دعا کرتا ہے، اللہ نے آپ کی تڑپ دیکھنی ہے، کہ اللہ نے یہ نہیں دیکھنا کہ دعا کیا، اس نے وہ تڑپ دیکھنی ہے کہ کہاں سے یہ دعا نکلی. تبھی تو رو رو کے گڑ گڑا کے جو دعا کرتے ہیں، تو اللہ کرے اس وقت وہ جو دعا ان کی نکلتی ہے وہ اپنے معالج کے لیے اچھی نکلی، تو وہ معالج کو دنیا میں اوپر جانے سے کوئی نہیں روک سکے گا. بالکل. چلو اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے بھی ہم نے ڈسکس کیا، آپ اپنے مریضوں کو بڑے پیشن سے ٹریٹ کرتے ہیں. کوئی کبھی ایسا لمحہ آیا آپ کے پروفیشنل کریئر میں جہاں آپ کی آنکھیں نم ہو گئی؟ دیکھیں، میں اپنے ہمیشہ ڈاکٹرز کو کہتا ہوں، اینڈ بلیو می، میں یہ دل سے کہہ رہا ہوں کہ ہر کسی کی ماں، ہر کسی کا باپ ایک دفعہ مرنا ہے. ہمارے روز مرتے ہیں، بلیو می.
کیونکہ ہوتا ہے ایسے ہے کہ جب آپ کسی خاندان کے ساتھ ہفتہ 10 دن، ایک تو سڈن ڈیتھ ہے کہ مریض لائے مرا ہوا ہے ہم نے ڈکلیئر کر دیا، اس میں تو ہماری اتنی اٹیچمنٹ نہیں. ایک وہ مریض ہوتا ہے جس کے آپ مر رہا ہوتا ہے، زندگی اور موت کی وینٹیلیٹر پہ ہے، اور آپ اس مریض اور اس کی فیملی کے ساتھ آپ کا انٹریکشن دن میں کئی دفعہ ہوتا ہے، اور کئی دفعہ آپ کو تسلی ان کو دینی پڑتی ہے، کئی دفعہ ان کا دکھ، تو وہ آپ ان کا ایک حصہ بن جاتے ہیں. تو جب وہ مریض مرتا ہے تو آپ کو یوں ہی لگتا ہے جیسے آپ کا ہی باپ مر گیا. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. تو ایک دفعہ نہیں، یہ تو میرا خیال ہے روز ہوتا ہے. بلیو می، جب میں گاڑی رات کو 2 بجے چلا کے واپس جا رہا ہوتا ہوں آئی سی یو سے اور مریض مر چکا ہوتا ہے، تو بلیو می وہ بہت مشکل وقت ہوتا ہے ہم پہ، بہت مشکل. اس رات نیند نہیں آتی ہے، خاص کر اگر ان ایکسپیکٹڈ ڈیتھ ہو، جو کہ ہوتی ہے، میری غلطی سے بھی ہوتی ہے. ٹو بی آنیسٹ میں کوئی فرشتہ تو نہیں، پرفیکٹ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. بہت دفعہ ایک ریگریٹ رہتی ہے. مجھے اپنے ماں اور باپ کی ڈیتھ کی بہت ریگریٹ ہے، کیونکہ میں انفارچونیٹلی میری ماں جو کہ ایک فرشتہ تھی میرے لیے اور اب دنیا کے لیے بھی، وہ ان کی شب برات کو ڈیتھ ہوئی. ایسا وقت تھا اور وہ رات کے 3 بجے ہوئے تھے. اور اس وقت کیونکہ میں خود نیا انگلینڈ سے آیا تھا سارا کچھ، تو میری بہنیں نے کہا کہ ان کو ضرورت پڑ گئی، کولیپس کر گئی. انہوں نے کہا جی ان کو لائنیں ڈالو، یہ کرو، ٹیوبیں ڈالو. تو میں نے کہا کسی کو بلا لو، میں تو نہیں ڈال سکوں گا، آئی کانٹ بریک مائی مدرز باڈی. لیکن انہوں نے کہا، میری بہنوں نے، نہیں تم ہی کرو گے کیونکہ تم سب سے اچھی طرح کرو گے، ہمیں ویسے بھی تم پہ یقین ہے، کیونکہ وہ بھی بیٹیاں تھیں. میں نے کہا کہ نہیں کسی اور کو بلائیں. لیکن اس وقت کوئی مل بھی نہیں رہا تھا رات کے 3 بجے، تو پھر مجھے خود ہی کرنا پڑا وہ کام. تو اس میں ایک کبھی بھی اتنی قریب جب رشتہ ہو تو آپ کو نہیں کرنا چاہیے ٹریٹ، کیونکہ آپ یہاں تو اوور ڈو کر دیں گے یا انڈر ڈو اس خوف سے نہیں کریں گے کہ کوئی نقصان نہ کر بیٹھیں. لیکن وہ اللہ نے کرایا پروسیجر، لیکن وہ ایک ریگریٹ رہتی ہے نا کہ اٹ وازنٹ انف دیٹ آئی ہیو ڈن. اسی طرح جب میں جاتا ہوں واپس تو مریض کو، تو یار یہ نہ کرتا تو یہ کر لیتا، یہ نہ کرتا تو یہ کر لیتا، ایک آلویز. اینڈ آئی مسٹ ایکسیپٹ کہ بہت دفعہ غلطیاں بھی ہوتی ہیں ہم سے، یہ نہیں کہ وی آر پرفیکٹ، لیکن وہ غلطی انٹینشنل نہیں ہوتی. کوشش یہ ہوتی ہے بچانے کی. کئی دفعہ وہ اسی انٹروینشن کی وجہ سے یوں لگتا ہے کہ یہ شاید میں یہ نہ کرتا تو تھوڑی دیر وہ اور رہ جاتا. بہرحال یہ ایک ہمارے پیشے کا حصہ ہے اور یہ انفارچونیٹلی رہے گا بھی، کیونکہ جب آپ مریضوں کا علاج کریں گے تو آپ کے ہاتھوں مریض مریں گے بھی. تو لیکن میں پھر وہی کہوں گا کہ اگر آپ کی نیت اچھی تھی اور آپ کی ایفرٹ تھی تو بلیو می وہ ان کے خاندان والے آپ کے لیے ہمیشہ کچھ دعائیں کریں گے. سر اب آپ کا میں نے پروفائل دیکھی، یو ہیو اے لانگ لسٹ آف اچیومنٹ. تو واٹ ہیز بین دا پراؤڈسٹ مومنٹ آف یور پروفیشنل کیریئر؟ I don't know. I think maybe it's still to come. اللہ کرے کہ you never know. لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے، میرا خیال ہے کہ میری اوقات سے، میری جستجو سے بہت زیادہ نوازا ہے، اور میں جس قدر اللہ کا شکر ادا کروں کم ہے. میرا خیال ہے جو اچیومنٹ جس کو دیکھیں، میں اس یونیورسٹی کا 7واں وائس چانسلر ہوں اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ یونیورسٹی مریضوں کے لیے کچھ کرے، کچھ ہم نئی ایجادات کریں اور یہ کریں. لیکن شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی، جس کا میں پہلا وائس چانسلر تھا، اور جب میں نے اس کو جوائن کیا تو نہ ادھر کوئی دفتر تھا، نہ پینسل تھی، نہ کرسی تھی، نہ میز تھی. وہ یونیورسٹی ایک کاغذ تھما دیا گیا کہ جی یہ ایکٹ ہے اس کی یونیورسٹی کا جو اسمبلی نے پاس کیا، اور یہ جا کے آپ یونیورسٹی چلا لیں. اور وہ پیپلز پارٹی نے پاس کیا تھا، ظاہر ہے تبھی شہید ذوالفقار علی بھٹو اس کا نام رکھا گیا اور پیمز کو اپ گریڈ کر دیا گیا. اور پاکستان مسلم لیگ نون، جن کی ڈیگرز ڈران تھے اس وقت، ان کی حکومت میں اس کو چلانا تھا. تو میرا خیال ہے اس وقت آئی ڈونٹ گیو اپ، اللہ کا شکر ہے میں آخری دم تک لڑنے والا ہوں. لیکن آئی آلموسٹ تھاٹ ان مائی سیلف کہ شاید یہ بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ ایک پیسہ نہیں ہے، ایک پینسل نہیں ہے، ایک کاغذ نہیں ہے، ایک دفتر نہیں ہے،
ایک اسٹوڈنٹ نہیں ہے، ایک ٹیچر نہیں ہے، تو میں کہاں سے یونیورسٹی چلاؤں گا؟ اور آگے سے مجھے تو ملنے کے لیے بھی منسٹر نہیں تیار ہیلتھ کا وہاں پہ، تو نہ HEC تیار ہے فنڈنگ کے لیے۔ لیکن میں نے اللہ سے بہت دعا کی، میں کہ اللہ یہ مجھے ایک آزمائش میں ڈال دیا گیا ہے، یہ یونیورسٹی پہ ہزاروں کا فیوچر ڈپینڈ کرے گا، اور یہ میرے سے تو کسی طرح کام لے لے، کچھ میرے لیے ایسا کر۔ اور اس سے بھی ورس تھا کہ مجھے استقبال، جب میں وہاں گیا پیمز ہاسپٹل کا چیف ایگزیکٹو لگ کے، تو میرا استقبال، کیونکہ کوئی چاہتا ہی نہیں تھا، سب چاہتے تھے ہم گورنمنٹ کے داماد بن کے رہیں، کوئی نہیں تھے چاہتے کہ اٹانومس انسٹیٹیوٹ کے انڈر آ جائیں یونیورسٹی کے۔ 7,900 ادھر امپلائیز تھے، اور وہ سب یکمشت تھے کہ ہم نے نہیں یونیورسٹی چلنے دینی، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ۔ لیکن ہڑتالوں نے میرا کیا، میرے پہ حملے ہوئے، وہاں میرے پروفیسر، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، قتل ہو گئے اسی جگہ پہ میرے ہاتھوں میں۔ تو اس سے پھر شاہد نواز صاحب، آپ نے نام سنا ہوگا، بہت مشہور کارڈیالوجسٹ ہیں، اتنے کانفلکٹس تھے کہ وہ یوں لگتا تھا کہ یہ کبھی ان اینڈنگ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وہیں سے مجھ سے کام لینا تھا اور لیا، اور جب وہ میں نے یونیورسٹی چھوڑی، وہ ایک صفحے اول کی یونیورسٹی بن چکی تھی ریسرچ امپیکٹ کے لحاظ سے۔ ہم لارجسٹ گروپ ان دی ورلڈ بن چکے تھے ان جینیٹک ڈیزیزز، ہماری پبلیکیشنز انٹرنیشنلی نیچر جیسے رسالے میں چھپ چکی تھی، اور اس کو ایک لیول پہ میں نے چھوڑا۔ وہ ایک علیحدہ چیز ہے کہ میرے بعد جو وائس چانسلر لگا وہ اب آ کے لگا، اور وہ بہت اچھا وائس چانسلر لگا ہے، اور اب وہ اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ کنٹینیوٹی آف لیڈرشپ بھی بہت ضروری ہوتی ہے، کیونکہ وہ نہیں ملی، لیکن وہ تھوڑی سی اس نے سفر کیا، لیکن اب الحمدللہ پھر وہ ٹریک پہ آیا۔ سر وہ ایک آخری سوال آپ سے، آپ کے فارمیو ایک ادارہ ہے، دوا ساز ادارہ، اس کے حوالے سے آپ کی کیا تاثرات ہیں؟ واٹ ڈو یو تھنک آف دیٹ؟ میں سمجھتا ہوں کہ فارمیو ایک بہت اچھی پروفیشنل آرگنائزیشن ہے، اور وہ پیشنٹ سینٹرڈ آرگنائزیشن ہے، اور وہ پاکستان سینٹرڈ آرگنائزیشن ہے، اور ان میں بہت ساری اچھی چیزیں ہیں کہ وہ بڑے ایتھیکل پریکٹسز میں بلیو کرتے ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کے وہ ہمیشہ ان کے گیو اویز بھی دیکھ لیں، ان میں بھی، یا ان کی جو ایکٹیویٹیز بھی ہیں، چاہے وہ لیکچرز ہیں، چاہے وہ ثقافتی ایکٹیویٹیز ہیں، اس میں ان کا عکس آتا ہے اپنائیت کا، پاکستانیت کا، اور ہمیشہ انہوں نے کوشش یہی کی کہ پاکستان کو آگے رکھیں، اپنے بزنس کو اس کے بعد رکھیں، اور یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور آئی ہوپ اینڈ پرے کہ تمام کمپنیز ان سے سیکھیں، چاہے وہ نیشنل ہیں چاہے وہ ملٹی نیشنل ہیں، کہ بزنس تو ہوتا ہی رہے گا، لیکن بزنس کا یہ انداز بہت بہتر ہے کہ اپنے لیڈرز کو اجاگر کرنا، اپنے ڈاکٹرز کے پازیٹیو پوائنٹس کو اجاگر کرنا، اپنی جو دن ہیں، اپنے تہوار ہیں، پاکستانی اس کی ثقافت کو اجاگر کرنا، ان کو اسپانسر کرنا، یہ بہت بڑی چیز ہے، اور اسی لیے میرا خیال ہے کہ اٹ از ہیلڈ ان ویری ہائی اسٹیم، ماشاء اللہ۔ Thank you so much for your time, Dr. Saab, and I hope you continue doing the stuff that you're doing. Pakistan really needs you, and we salute you. Thank you so much.